अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक लातीनी अमरीकी मुल्क निकारागुआ में 1930 में अमरीका की मदद से सोमोजा फैमिली ने इक़्तिदार हासिल किया और सन 80 की दिहाई तक इसी खानदान के लोग निकारागुआ में हुकूमत करते रहे। इस खानदान ने 4 दिहाइयों तक निकारागुआ में सख्त सेंसरशिप और सियासी जबर के साथ अपना इक़्तिदार मजबूत किया, जबकि मुल्की इदारों को मनमाने तरीके से चलाने की वजह से निकारागुआ में इक़्तिसादी बहरान बदतरीन हो गया। फिर अपोजिशन जमातों ने इकट्ठा होने का फैसला किया और सोमोजा रजीम के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हुए। उस दौरान हुकूमत के एक सख्त नाक़िद सहाफ़ी पेड्रो जोआकिन को मार दिया गया, जिसके बाद अपोजिशन की तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा और उसमें आम शहरियों समेत तुलबा, किसान, ताजिर, हत्ता के मजहबी हल्के भी शामिल हो गए। सदर एनास्तासियो सोमोजा की हुकूमत ने तशद्दुद के जरिए एहतजाज रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने भी सोमोजा रजीम की हिमायत से अपना हाथ खींच लिया। अपोजिशन इत्तेहाद FSLN की तहरीक में मजीद शिद्दत आई, जिसके नतीजे में जुलाई 1979 में सदर एनास्तासियो सोमोजा को इस्तीफा देना पड़ा और वो अपनी फैमिली के साथ मुल्क से फरार हो गए। बाद अज़ां निकारागुआ में अपोजिशन ने इक़्तिदार संभाला और एक नए जमहूरी दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान कशमकश में तेजी से इजाफा हो रहा है। अपोजिशन ने अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गायबाना क़यादत में शहबाज हुकूमत के खिलाफ अपनी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया, जिसके बाद हुकूमत की तेवरियों पर बल पड़ना शुरू हो गए। अपोजिशन का इल्जाम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत की मुतनाज़ कानून साजी, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ और बदतरीन मुआशी पॉलिसियों ने मुल्क को बहरान में धकेल दिया है। अपोजिशन के इन इल्जामात को खुद शहबाज हुकूमत के तर्ज अमल से तक़वियत मिल रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हुकूमती दावों के बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और चीनी की कीमत के मामले में इस्तेहसाली पॉलिसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत 2 रुपए तक पहुंच गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त। ज़ुबैर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि अपोजिशन चाहे जितनी तहरीकें चला ले, अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहें, मीडिया और दानिश्वर चाहे जितनी तनकीद क्यों ना कर लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। पिछले 3 साल हो चुके हैं जब से इमरान खान की हुकूमत गई थी, PDM की हुकूमत आई, और आपने जितनी फहरिस्त गिनवाई या नाकामियों की, वो सब अपनी जगह है। महंगाई भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई। बेरोजगारी इस वक्त 22% है, जो तारीख में कभी 45% से नीचे लोग गुर्बत में, 45% पाकिस्तानी गुर्बत में रह रहे हैं इस वक्त। और जो भी आप बाकी भी मईशत के हवाले से इंडिकेटर उठा लें, वो चीजें जो कि रिएक्शन क्रिएट करती हैं। एक तो पॉलिटिकल रिएक्शन है, जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी PTI की हिमायत है, वो उससे मईशत का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। लोग समझते हैं उनकी वाबस्तगी है इमरान खान साहब से, वो समझते हैं उन्होंने वोट दिया था इमरान खान को, जो कि एक सही बात है। और ऊपर से फिर मईशत के हवाले से इतना ज्यादा प्रेशर मिडिल क्लास पर, गरीब तबके पर। और लेकिन फिर भी अगर हम लार्जली देखें, स्ट्रीट्स जिसको कहते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रीट्स गर्म होती है ना, जहाँ एक नजर आता है कि जी हुकूमत वक्त के खिलाफ कुछ नजर आता है कि जी एक तहरीक चल रही है, या लोगों का गुस्सा। जैसे हमने बाजोड़ में अगर हम देखें, तो एक इशू है, वो लाखों लोग बाहर निकल के आए। बलूचिस्तान में बहुत दफा हमने देखा है, KP में बहुत दफा हमने देखा है कि लोगों को जो डोमेस्टिक इशू होता है, डोमेस्टिक इशू हमने सिंध में देखा था, जिस तरह से नहरों के हवाले से जब सिंध के अवाम ने फील किया कि उससे तो इनके इलाके बंजर हो जाएंगे, तो हमने एक ऐसी तहरीक देखी जो कि काफी हफ्तों तक चली और उसने हुकूमत को घुटने टिका दिया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी विड्रॉ कर गई कि वो जो प्लान था। सो उस हवाले से तो अगर हम देखें लार्जली पंजाब, जो कि वेयर इट ऑल काउंट्स, तो ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है प्रेजेंट हुकूमत पर कि जिसकी वजह से वो परेशानी, उनको परेशानी तो होगी, लेकिन वो समझते हैं कि जैसे उन्होंने पहले कंटेन किया था, मार धाड़ से, पकड़ धकड़ से, डरा धमका के, गोली चला के, अगर गोली भी चलानी पड़े तो गोली चला के, दे थिंक कि वो अभी भी वो करने में कामयाब होंगे। देयरफॉर कोई उनके ऊपर ऐसा इमीडिएट तो खतरा नहीं।
राइट। मारूफ साफ़ी हैं सोहेल वड़ाइच साहब, ज़ुबैर साहब, वो को बहुत ज़्यादा सख्त नाक़िद नहीं है इस निज़ाम के, लेकिन उनको भी अपने एक हालिया कॉलम में ये बात लिखना पड़ गई है कि कहा गया था कि बैरूनी सरमायाकारों का सैलाब आ रहा है पाकिस्तान में। बैरूनी सरमायाकारी तो एक तरफ, खुद अपने मुल्क के सरमायाकारों ने हाथ उठा लिया है, शरह पैदावार मायूस कुन है। अब ये वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का कोई इनसेंसिटिव बिहेवियर है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि हमारी परसेप्शन क्या बन रही है? नहीं, उनको जाहिर है, ये तो आप नहीं कह सकते कि जी वो इंसेंसिटिव हैं, कि जी वो नहीं चाहते कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए या लोकल इन्वेस्टर्स भी हाथ उठा दें। वो ये तो नहीं चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है, उन्हीं की वजह से ये कंडीशंस पैदा हुई हैं जिसकी वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही है। ये हुकूमत को समझने में थोड़ी सी वो मेरे ख्याल है अहलियत नहीं है कि जी हमारे ही वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डज नॉट मीन कि स्ट्रीट्स में एजिटेशन हो तो उसका मतलब होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है जब एक बहुत बड़ा तबका और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी अवाम की आपसे मायूस होती है, जिसकी रिफ्लेक्शन सोशल मीडिया में भी होती है, टेलीविजन चैनल्स पर भी होती है, आम पाकिस्तानी के एक आम बिहेवियर से भी होती है। एक पानी में वो जो जा रहा था मोटरसाइकिल या साइकिल वाला जो था, जिसको अरेस्ट करके ले गए, उसने कुछ ऐसी बातें की थी कि जिसमें कानून उसने कोई भी नहीं तोड़ा था, लेकिन वो वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ पाकिस्तानी। वो हुकूमत को पता है। और लेकिन नाअहली इतनी है कि जब ये कहा गया था कि जी एफडीआई का, आपको पता है कि ये जो 2 साल पहले जी। कायम किया गया था इदारा, कि जी तो उसमें SIFC। हमारे यहाँ SIFC, सो कोई कह रहा था $50 बिलियन आएंगे, कोई 75 बिलियन। अब ज्यादातर 95% लोगों को तो पता ही नहीं कि बिलियन में जीरो कितने लगते हैं, और सही। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि डॉलर और रुपये में कितना फर्क है। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ। तो वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि फिर बाद में जब पता चला, कि उसके 1 साल के बाद पता चला कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का जो हदफ होता है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, वो 50 साल में सबसे लोएस्ट है। तो आप ओ। खुद बताएं कि एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी के 50 साल में सबसे लोएस्ट लेवल है आपकी इन्वेस्टमेंट का। सो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? हाँ। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आती है। यूएई में जाके लोग इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट करते कि यूएई के जो रूलर हैं वो हर थोड़े दिन के बाद चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे शहबाज शरीफ जाते हैं और वहां जाके पता नहीं दर्जनों MOU साइन करें। कोई हिसाब तो मांगे कि भाई आप पिछले 3 साल में कितने मुल्कों में गए हैं, कितने ज्यादा आपने MOU साइन किए हैं। अच्छा, वो जाते हैं, वो अजरबैजान गए, वो जी $2 बिलियन की और सरमायाकारी चाह, बेलारूस। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बेलारूस चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जी। कई तो ऐसे MOUs हैं जो 3-3 4-4 दफा सेम चीज रिपीट हुई है। एग्जैक्टली। लाइक मैं आपको बता दूं, सऊदी रिफाइनरी। हम्म। मतलब यार, अब लोगों को बेवकूफ बनाने का भी एक, अगर आप पीटीवी देखेंगे तो वहां तो ऐसे लगेगा 9 बजे की खबरों में कि पाकिस्तान में जितनी तरक्की हो रही है और कहीं हो ही नहीं रही है। तो इतना ज्यादा बेवकूफ बनाना, इतना ज्यादा बेवकूफ बनाना ज्यादती है। एंड आई एम सरप्राइज। अब ये ऑपोजिशन का काम होता है कि हाँ। इसको कैपिटलाइज करना और अवाम को बाहर निकालना इस अब मैं उस मायूसी पे आता के हूँ, मैं उस पे माहौल। आता हूँ कि वो जो जो प्रोटेस्ट है या स्ट्रीट मूवमेंट है, ये फरमाएं कि जब PDM की हुकूमत आई 9 अप्रैल 2022 के बाद, तो पहले जो चंद महीने थे उसमें तो तमाम फेलियर्स का एक ही जवाब दिया जाता था हमारे शोज़ में और हर जगह पे कि जी इमरान खान इतनी बर्बादी करके गया है 3.25 साल में कि हम तो उसी को अभी तक उसी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। इमरान खान ने 3.25 साल हुकूमत की, वो जितना बदतरीन हुक्मरान था, जितनी बर्बादी करके गया था, अब 3.5 साल की हुकूमत तो PDM की भी हो चुकी है, ये 3.5 साल में भी उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। क्या वो इतना बर्बाद कर गया था? दो चीजें, एक तो देखें, जैसा यूएस के प्रेसिडेंट का जो मुद्दत होती है वो 4 साल होती है, हम्म। यूएस कांग्रेस की भी 4 साल होती है। यानी कि मतलब ये है कि 4 साल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इनफ पीरियड इन विच यू कैन टर्न अराउंड थिंग्स। इसलिए 4 साल रखी गई है ना, वरना तो 10 साल जी जी, रखी जाती हमारे है। हमारे पड़ोस में ईरान की भी 4 साल है पार्लियामेंट की। चार, मैं वही कह रहा हूँ, 4 साल का मतलब, तो 3.5 साल इज अ वेरी सफिशिएंट पीरियड। एक तो इसका जवाब ये है कि 3.5 साल में यू शुड हैव टर्न अराउंड एवरीथिंग। दूसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर, देखें, मैंने एक एनालिसिस की कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था। 1958 से लेके अभी तक 67 इयर्स हो चुके हैं।
اس میں اگر ہم 3.5 سال نکال دیں پی ٹی آئی کی حکومت کے تو تقریباً 63 سال بنتے، 64 ایئرس بنتے. اس میں 34 سال ڈائریکٹ ملٹری رول ہے اور پی ایم ایل این اور پی پی پی. اس کے چوتھا آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ 63 سال کی اونرشپ نہیں لے سکتے، اگر پاکستان میں غربت اتنی خراب ہے، اگر پاکستان کے اکنامک حالات اتنے خراب ہیں، اگر پاکستان میں اتنا پیچھے رہ گیا ہے، چاہے وہ ہندوستان سے کمپیئر کر لیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں، ویتنام سے کر لیں، ملائیشیا سے کر لیں، انڈونیشیا سے کر لیں، 63 سال پہلے ایسا نہیں تھا. بلکہ 90s میں ہم انڈیا سے آگے تھے پر کیپٹا میں، ہم بہت آگے تھے بنگلہ دیش سے. تو پھر اگر آج یہ پارٹیز رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لائک فار ایگزامپل لٹریسی ریٹ آپ لے لیں 60% ہے، ملائیشیا کی پتہ نہیں 95% ہے، انڈونیشیا کی 96% ہے، ویتنام کی 98% ہے، سری لنکا کی 96% ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین اکنامک پراسپیرٹی اینڈ ایجوکیٹڈ لاٹ آف دا پیپل، تو آپ تو اتنا میزریبل فیلئر ہے، اور یہ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز کریٹ ہوتا ہے نا. بالکل. تو آپ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہ 3.5 سال میں سب کچھ کر گیا عمران خان، اتنا بگاڑ دیا. اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ کہاں چھوڑ کے گیا تھا. ایک تو وہ غلط چیزیں بتائی گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کسی فورم پر بھی آ جائے with facts and figures. میں آپ کو بتا دوں گا کہ فیبری 2022 میں جو صورتحال تھی کوئی ڈیفالٹ کی نہیں تھی. آپ امیر، آپ کا تعلق میڈیا سے اس وقت بھی تھا. آپ کلپس اٹھا کے جنوری فیبری 2022 کے اٹھا لیں، آپ اخبارات اٹھا لیں، کبھی کوئی ڈسکشن ہوتی تھی کہ ڈیفالٹ ہونے والا پاکستان؟ کوئی ایک دفعہ بھی بھائی ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. فیبری 1 ویک 2022 آئی ایم ایف کا جو ٹرانچ تھا وہ ہمیں ریسیو ہوا تھا. تو اگر آئی ایم ایف کا ٹرانچ ریسیو ہوا تھا تو ڈیفالٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت 16.8 بلین ڈالرز تھے، جو صرف اسٹیٹ بینک کے کمرشل بینکس میں لا کے نہیں، جو اس کے بعد سے آج تک نہیں ملے پہنچے، باوجود اس کے کہ دوست ممالک کے پتہ نہیں 10-12 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں. سو پہلے تو جھوٹ بولا گیا، کنسسٹنٹلی جھوٹ بولا گیا کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ ہوتا تھا، ہم نے بچا لیا ڈیفالٹ سے. بالکل غلط. اس کے بعد پھر ستمبر 2022 میں مفتاح اسماعیل نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہاں سے ایک ٹرانس آ گئی تھی 1 ویک 2022 میں. تو ڈیفالٹ تو وہ ہوتا ہے جب آپ آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوتا، فورن ایکسچینج ریزرو آپ کے بالکل نیچے آ چکے ہوتے ہیں. ڈیفالٹ کا خطرہ اس وقت ہوا تھا جب اسحاق ڈار صاحب فائنینس منسٹر بنے ستمبر کے مڈل میں 2022 میں، اور انہوں نے پھر جو باتیں شروع کی ہیں، اندر کیا باتیں کرتے ہوں گے جو میڈیا پر انہوں نے آ کے کی کہ آئی ایم ایف کین گو ٹو ہیل اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف چلا گیا. پھر آپ کے ریزروز گر کے میں نے کہا نا 16.8 بلین ڈالر سے ایک وقت میں فیبری 2022 میں، دسمبر 2022 میں 2.9 بلین ڈالر. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہے. کسی کوئی پی ایم ایل این والا پی بی بی والا آ کے بتا دے کہ جی کیا. اور دوسرا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگست 2021 سے لے کے جنوری فیبری 2022 تک ایکسچینج ریٹ بالکل نارمل رینج میں تھا، 168 سے لے کے 175 تک. آپ کو پتا ہے جب پی ٹی ایم بی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد 180 سے لے کے وہ 300 کراس کر 350. بلیک مارکیٹ میں تو 350 تک گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو بلیک مارکیٹ از آلسو این انڈیکیٹر. اگر کوئی کہنا نہیں بلیک مارکیٹ تو بنتی اس وقت ہے جب آپ کے ریزروز اتنے گر جائیں، اتنا بڑا پریشر آ جائے کہ ایک بلیک مارکیٹ، بلکہ 3 مارکیٹس کریٹ ہو گئی تھی. ایک گرے مارکیٹ بھی کریٹ ہو گئی تھی، ایک بلیک مارکیٹ بھی تھی، ایک منی مارکیٹ بھی تھی، باوجود اس کے کہ اتنی کنٹرولز امپوز کیے گئے تھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. فیکٹس کے ساتھ جن کو ظاہری بات ہے حکومت چاہے تو چیلنج کر سکتی ہے، وہ پورے ٹائم لائن کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کس مہینے میں کیا صورتحال تھی، اور پھر وہ گریجولی جب پی ڈی ایم کی حکومت نے عمران خان کو نکالا اقتدار سے، اور پی ڈی ایم وہ اول یعنی پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی، تو اس کے بعد پھر پاکستان کی معیشت مزید نوز ڈائیو گئی. اور اب تو 3.5 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو آئے، اب تو ان کے پاس کوئی جواز ایسا باقی نہیں ہے. یہ ابھی تک عمران خان ہی کی
جو برپا کی ہوئی تباہی ہے اسی کا ازالہ نہیں کر پا رہے. اگرچہ یہ بھی ایک سوال ہے جو زبیر صاحب نے اٹھایا کہ کیا وہ تباہی تھی بھی یا نہیں تھی، یا اس پہ صرف پروپیگنڈا اور شور بجایا گیا تھا. پروگرام میں ایک بریک شامل ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک انصاف کے شہباز حکومت کے خلاف طبل جنگ بجاتے ہی حکومت بھی حرکت میں آ گئی ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن مارکے کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نیا اتحاد بنا کر تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن کے کھلاڑیوں کو سیاسی کھیل کے میدان سے باہر کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی گئی ہے. عمر ایوب 26 نومبر احتجاج کے 14 مقدمات میں ضمانت پر تھے. ضمانت خارج ہونے پر عدالت نے عمر ایوب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کرتے ہوئے ان کی نااہلی کی 2 درخواستیں منظور کر لی ہیں. الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دیا. ملک گیر احتجاج کی کال کے بعد تحریک انصاف میں مختلف آراء کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے 90 دن کا ٹائم کیوں اور کس کے کہنے پر رکھا گیا. تاہم موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر پارٹی میں کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ 5 اگست کو تحریک عروج پر ہوگی. علی امین گنڈا پور کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے. دوسری جانب جیسے جیسے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ساتھ ساتھ آزاد اراکین کی وفاداریاں خریدنے کی افواہیں بھی تیز ہو رہی ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں جناب نعیم حیدر پنجھوتا صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں. بہت بہت شکریہ پنجھوتا صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے فرمائے کہ مخصوص نشستوں کا دھچکا ابھی تک اپنا اثر ختم نہیں کیا تھا اس نے، کہ اب جمشید دستی کی ایک سیٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے گئی اور عمر ایوب کی ضمانت بھی کینسل. دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے میر عباس صاحب موقع دیا. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم رول آف لا کے لیے، پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے لیے، ہم اس کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم یہ فائٹ کر رہے ہیں. اور یہی ہے بات کہ اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا، پاکستان میں یہ تمام چیزیں ہوتی، انصاف ہوتا، تو کبھی بھی کسی کو ڈی سیٹ نہ کیا جاتا، کبھی بھی کسی کو بے گناہ جیل میں نہ ڈالا جاتا، کبھی بھی لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہوتا، کبھی بھی یک طرفہ کاروائیاں نہ ہوتی، چوروں کو کلین چٹیں نہ دی جاتی. اور وہ آپ کے سامنے ہیں. تحریک انصاف کے اس سے پہلے بھی کتنے آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری سیٹیں جیتی ہوئی تھیں جن کو ہرایا گیا. 17 سیٹوں والوں کو حکومت دیتی تھی. دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایم این ایز کی سیٹیں جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد ہمارے ممبران بھی ہیں وہ اسمبلی میں جاتے ہیں اور اس اسمبلی کا حصہ بنے ہوئے ان کو ایک وقت جو ہے وہ بھی گزر جاتا ہے اور اس کے بعد اچانک سے ریکاؤنٹنگ کی جو ہے وہ کاروائی کر کے تو انہیں دوبارہ گنتی کے اندر ہرا دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا گیا اور اس کے اوپر جب ان کے مخالف جو ہیں جب وہ جیتے تھے اس نے ٹویٹ کر کے ان کو مبارکباد دے دی، تو اب وہ اس نشست کو بھی چھیننے کے چکر میں اور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں عمر ایوب صاحب نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں. بھائی پنجاب کے اندر جہاں آپ کلیم کرتے تھے کہ آپ کی مقبولیت ہے، وہاں آپ کو لاکھ کی لیڈ سے لوگوں نے ہرایا. خیبر پختونخوا تو پہلے بھی حکومت عمران خان کی تھی اور اس سے 2000 جو ہے وہ 2 ادوار کے اندر پہلے بھی رہی اور یہ تیسری دفعہ بھی حکومت ان کی ہے. تو خیبر پختونخوا تو ہے وہ گڑھ ہے تحریک انصاف کا، تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہار جائیں اور ایک نون بندہ جو ہے وہ جیت جائے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی ضمانتیں جو خارج کی گئی ہیں اس کے پیچھے بھی لاجک یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کھل کے بات کرتے ہیں، وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں، وہ کھل کے اس نظام جو فسائد کا بنایا گیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ان کی ضمانتیں خارج کی گئیں. اور جمشید دستی صاحب وہ بھی کھل کے بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں ڈی سیٹ لیا. ڈی سیٹ جو ہے وہ کبھی آپ نے یہ تو نہیں سنا ہوگا کہ نواز شریف کا کیس لگا ہوا ہے تو اسے ڈی سیٹ کرنا ہے، کہیں اس کی رکنیت معطل کرنی ہے، کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شہباز شریف کا کیس لگا ہوا ہے بلکہ ان پر فرد جرم لگنا تھا تو اس سے 1 دن پہلے انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. تو یہی نظام ہے
جو قائم کیا گیا ہے، جس کے اچھائی کے لیے ہم نے تحریک کا عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو اس کا آغاز تو آپ نے کر دیا ہے، احتجاج کا اعلان بھی ہو گیا ہے، کیا آپ سخت پریشر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اس کی 2 علامتیں ہیں کہ اگر آپ کے سٹنگ ایم این ایز کو فارغ کیا جا سکتا ہے تو باقی کی کیا حیثیت رہے گی پھر؟ دیکھیں، ہم یہاں پر اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے کے لیے نہیں، ہم تو یہاں لڑ رہے ہیں پاکستان میں نظام انصاف کے لیے، تو اس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے، یہ سیٹیں تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب جمشید دستی نے جب آج ٹویٹ کیا اس کی جو ہے متلی کا جب فیصلہ آیا، تو اس وقت اس نے کیا بات کی؟ اس نے ٹویٹ کے اندر یہی ذکر کیا کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم آپ کے مطابق چل لیں گے، آپ کے مطابق رہ لیں گے، آپ چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، اپنے موقف کے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہمیں یہ 1000 سیٹیں بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو آپ کا کاز ہے وہ بڑا ہوتا ہے، آپ کا عہدہ بڑا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اپنی سیٹ گیا ہے، وہ ہار گیا ہے اور اسے دھاندلی کے ذریعے بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے جی، تو کیا وہ نظام کی بہتری کرے گا؟ تو ہم تو نظام کی بہتری کے لیے ہیں، وہ ہیں اقتدار کے لیے کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کو کرسی کے ساتھ چمٹنا تو مبارک ہو، لیکن یہ مبارک کتنی دیر کے لیے ان کو مبارک رہے گی، یہ اب وقت آپ کو آنے والا بتائے گا کہ کتنی دیر وہ سیٹ کے اوپر برجمان۔ صحیح۔ احتجاج کی جو آپ کی تحریک ہے، اس میں یہ صرف سولو تحریک ہوگی، یعنی صرف تحریک انصاف کی ہے، یا اس میں اپوزیشن کی جو باقی 4 بڑی جماعتیں وہ بھی شامل ہوں گی، وکلاء اس میں شامل ہوں گے، سول سوسائٹی کو آپ نے دعوت دی ہے؟ ابھی تک کوئی اس کا نقشہ تو سامنے نہیں آیا۔ دیکھیں، گفتگو تحریک انصاف کی جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جو بھی جماعت ہمارے ساتھ رول آف لا کے اوپر متفق ہوگی ہم تو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ سکون سے زندگی سوئیں، آپ کے بچے خوشحال ہوں، آپ کا مستقبل خوشحال ہو، آپ کے ملک کے اندر امن ہو، آپ کے ملک کے اندر معیشت بہتر ہو، آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کنٹرول ہو، آپ کے ملک کے اندر انصاف ہو، آپ کے ملک کے اندر ادارے آزاد ہو، آپ کے ملک کے اندر جوڈیشری آزاد ہو، آپ کے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم ہو، آپ کے ملک کے اندر دوہرا معیار نہ ہو انصاف کا۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کی خودداری کی، اور پاکستان کا ہر شخص جو ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے اندر حصہ لے، اس کا جو ہے وہ حصہ بن کے ہمارا ساتھ دے۔ رائٹ۔ اور یہ فرمائیں کہ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ایک تو آپ ویسے ہی اپوزیشن کا سامنا کر رہے ہیں، بڑی طاقتور حکومت آپ کے سامنے کھڑی ہے آپ کے حریف کے طور پہ، ایسی صورت میں تو پارٹیاں بہت محتاط ہو کر پھونک پھونک کر چلتی ہیں کہ ہم کو موقع نہ دیں اپنے مخالف کو۔ آپ کے آئے روز جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، کبھی شیر افضل مروت ہے تو اب یہ عالیہ حمزہ کے ساتھ، اور کبھی علیم ان گنڈا پور، کبھی کوئی اور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے بہت بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی، اس وقت 90% سے زیادہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اسے بہت ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے اور ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑی پارٹی ہے۔ دوسری پارٹیوں کے اندر بھی اختلافات ہیں، آج خان صاحب نے اس پہ بڑا واضح موقف دیا ہے کہ یہ وقت جو ہے اتحاد کا ہے اور آپ نے فوکس کرنا ہے اس تحریک کے اوپر۔ راجہ صاحب نے باہر بات کی ہے کہ جو ہو گیا، جو بات ہوگی، جو ٹویٹ ہو گیا، لیکن ہمارا جو کاز ہے وہ اس کے اوپر ہم نے بڑھنا ہے آگے، اور تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تمام صوبوں کے اندر موبلائزیشن جو ہے وہ جاری ہے، تو لہٰذا فوکس جو ہے تحریک پہ کریں۔ تو ہمارا فوکس جو ہے اب تحریک کے اوپر ہے، باتیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، غلط بات ہوئی، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس ملک کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے تک بھی ہم تیار ہیں۔ آج ملاقات ہوئی خان صاحب سے کسی کی؟ جی، آج ملاقات ہوئی ہے، آج 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، آج جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، آج ظہیر عباس صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آج اس کے علاوہ یعنی لسٹ جو بھجوائی گئی تھی وہ 6 لوگوں کی تھی، ان میں سے صرف ایک وکیل کی ملاقات ہوئی، نہ گور صاحب جا سکے، نہ راج صاحب جا سکے، نہ نیاز اللہ نے بھی ان کے علاوہ نہیں جا سکا، خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان وہ بھی نہیں جا سکی، تو صرف اور صرف 2 بہنیں جا سکتی ہیں، 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کر بڑا واضح موقف دیا ہے۔ خان صاحب بڑا اس حوالے سے خوش تھے، جو وہاں ایک قافلے کی صورت کے اندر پارلیمنٹیرینز ہمارے گئے، ہمارے کے پی سے، ایم پی ایز، ایم ایل اے، سینٹ سے جو لوگ وہاں پر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ لاہور والے فنکشن سے بڑا خوش تھے،
اور انہوں نے اس پہ بڑی داد دی کہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ ایکٹیویٹی پنجاب کے اندر جا کر ہوئی. تو لہٰذا عوام جو ہے وہ چارج ہے اور کپتان کا حکم آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس حکم کے مطابق ہم نکلیں گے اور ان کی جو ہے وہ رول آف لا کے لیے جو ہماری تحریک انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگی. اور خان صاحب کو اس پہ تعجب نہیں ہوا کہ میں نے تو 5 اگست کی بات کی تھی کہ 90 دن کہاں سے علی امین گنڈا پور نے کر دیے؟ دیکھیں رائے صاحب نے اس پہ بھی سٹیٹمنٹ بڑی واضح دی ہے. سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے, جو علی امین صاحب نے بھی موقف لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں, انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور جو تحریک کا پیک ہے وہ بالکل جو ہے 5 ہوگا. انہوں نے 90 دن کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا ہے ان تمام حلقوں کو کہ آپ ہوش کے ناخن لیجیے. عمران خان کو بے گناہ پابند سلاسل رکھا ہوا ہے اور اگر آپ 90 دنوں کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے اس حد تک بات کی ہے. باقی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہو چکا. اور نون لیگ, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی یہ متحد ہو کر کے پی کے میں سینٹ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف. 11 میں سے 4 نشستیں تو وہ جیت سکتے ہیں, 5ویں نشست بھی وہ جیت سکتے ہیں اگر وہ آپ کے کچھ لوگ آزاد جو ہیں ان کو توڑ لیں. تو وہ تو 11 میں سے 5-6 پر ان کی نظر ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ چیٹیں تھی ہماری زیادہ تھیں اور ہمیں زیادہ ملنی تھی کے پی کے اندر, اور وہ تعداد اب کم اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ مخصوص نشستیں ہیں جو کہ ہمارا حق تھیں وہ اور جماعتوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی گئیں. تو جو سیٹیں ہماری ہم نامینیٹ کریں گے, جو لوگ ہماری طرف سے لسٹ جاری ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اب 4 ملتی ہیں یا 4.5 ملتی ہیں یا 5 ملتی ہیں, یہ اب اس کے حساب سے اب دیکھا جائے گا کہ کتنی تعداد جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ بنتی ہے کہ اتنے ووٹ ایک بندے نے لینے ہیں تو اس کو سینیٹر بنایا جائے. رائٹ, بہت بہت شکریہ جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب, تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس وقت انتہائی گھمبیر ہے کیونکہ مسلسل 2 سال سے 7 اکتوبر 2023 سے جب سے حماس نے سب سے پہلے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اس کی جوابی کارروائی اسرائیل نے شروع کی جو ابھی تک جاری ہے, اور باوجود اس کے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سیز فائر کی یقین دہانیاں کرواتی رہی. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا الیکشن بھی اس بات پر لڑا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن لائیں گے, لیکن اب ان کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں, بلکہ 6 ماہ سے زیادہ پاور میں آئے, لیکن ابھی تک وہ مشرق وسطیٰ میں امن بحال نہیں کر سکے. بلکہ ان کے آنے کے بعد چاہے لبنان ہو یا ایران ہو یا غزہ ہو, صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے. کیا اس وقت حالات ہیں مشرق وسطیٰ میں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اہل غزہ پر قیامت گزر رہی ہے لیکن امریکہ سمیت بڑے ممالک نیتن یاہو کو جنگی جرائم سے باز رکھنے میں ناکام ہیں. غزہ کی صورتحال خون کے آنسو رلا دینے جیسی ہے, جہاں زندگی سسک رہی ہے, جہاں بھوک, پیاس اور موت کا بسیرا ہے. اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں مئی سے اب تک خوراک کے متلاشی تقریباً 800 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. رائٹرز کے مطابق ان میں سے بیشتر کو اسرائیلی افواج نے امدادی مراکز کے قریب یا امدادی قافلوں کے راستوں میں نشانہ بنایا. اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے اور ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کچھ کھائے دن گزارتا ہے. صہیونیوں کی بربریت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرکزی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی میزائلوں نے ایک پانی جمع کرنے والے مرکز کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 10 بچے جام شہادت نوش کر گئے جو پینے کا پانی جمع کرنے کے لیے قطار میں لگے تھے. اس حوالے سے ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتی تھیں, اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ بار بار غزہ میں جنگ بندی کی امید تو ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرتے نظر نہیں آتے. اہم بات یہ ہے کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا اعترافی بیان دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ایہود اولمرٹ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ فلسطین کے مغربی کنارے میں قابض صہیونی آباد کار نیتن یاہو انتظامیہ کی سرپرستی میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ صہیونی نوجوان یعنی دہشت گرد نوجوان روزانہ فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلاتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک چشم کشا رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کو جان بوجھ کر طول دیا گیا اور اس کے اصل ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اپریل 2024 میں جب حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی تو نیتن یاہو نے ابتدائی طور پر جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، تاہم جب یہ بات مخلوط حکومت کے سخت گیر وزیر خزانہ بیزلیل کو معلوم ہوئی تو اس نے دھمکی دی کہ جنگ بندی ہوئی تو وہ حکومت چھوڑ دے گا۔ نیتن یاہو نے اپنی حکومت کو بچانے اور سیاسی کرسی پر قائم رہنے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں غزہ کی جنگ کئی ماہ تک جاری رہی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو خدشہ تھا کہ اگر جنگ بندی ہو گئی اور انتخابات ہوئے تو انہیں شکست ہو سکتی ہے اور یوں سن 2020 سے زیر التوا کرپشن مقدمہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔ اس سیاسی خود غرضی نے لاکھوں فلسطینیوں اور درجنوں اسرائیلیوں کی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ اسرائیل کے اندر اور بیرونی دنیا سے نیتن یاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرے اور فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرے۔ تقریباً 60 برطانوی لیبر اراکین پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے غزہ میں نسل کشی میں معاونت کے الزام میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے یہ بھی کہا کہ امریکی نجی سیکیورٹی کانٹریکٹر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ امداد حاصل کرنے والے فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں علی جنگ کے لیے فوجی، مالی، سیاسی اور سفارتی مدد بھی فراہم کی، جس کے ذریعے سے نیتن یاہو نے مسلسل 2 سال سے فلسطینیوں اور اہل غزہ پر زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔